बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मोहम्मद हुसैन, जिसे जीएचक्यू पर हमला आवर बताया जा रहा है, उसके एक और भाई के साथ क्या हुआ है ये अभी हमें मालूम हो रहा है। कुछ मालूम हो रहा है, कुछ मालूम नहीं हो रहा। तो ये चूंकि मैं खैबर से कुछ मालूमात निकालने में कामयाब हुआ, तो मैं आपके सामने तमाम की तमाम तर तफसीलात रखूंगा। ये तफसीलात शायद आपको मुमकिन है कहीं और से ना मिले, तो वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। मोहम्मद हुसैन की पूरी कहानी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। बाकी इस वीडियो में बहुत अहम खबरें हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। यहां इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पर जब आप क्लिक या टैप करेंगे तो ऑल पे टैप कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। साथ ही जो आप लाइक नहीं करते उसको कमेंट करके जरूर हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच। इससे हमें रीच बढ़ाने में मदद मिलती है, ये हमें जरूर जरूर चाहिए। अब इस वीडियो के मौजूआत में सबसे पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू साहिबा, उन्होंने एक अदर ट्वीट किया है, और ये उनका ट्वीट आप देख रहे हैं। ट्वीट में मरियम रियाज भट्टू साहिबा पहले बात करती हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, और मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हुए कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इतने बीमार नहीं थे जितना बताया गया था। यानी आपने वो देखा था, प्लेटलेट गिर गए, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सहाफी, चैनल्स, डॉक्टर अदनान अदालत में रोते हुए, डॉक्टर ताहिर शमसी कराची से मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए लाहौर पहुंचते। अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए डॉक्टर ताहिर शमसी को। तमाम एफर्ट्स और मियां नवाज शरीफ के लिए अदालत का गारंटी मांगना, कुछ दिनों में मियां नवाज शरीफ यहां से उड़न छू, ये सब कुछ हुआ। तो मरियम रियाज भट्टू साहिबा उस पर बात करती हैं। फिर कहती हैं इमरान खान की हालत ठीक नहीं, जिस हालत में रखा गया है वो ठीक नहीं। इमरान खान साहब का मामला बहुत सीरियस, लेकिन पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। जिन लोगों को कुछ करना चाहिए वो कुछ कर नहीं रहे, और बयानात भी दे देते हैं कि इमरान खान ठीक है। कंप्रोमाइज्ड करार दे रही हैं एक लिहाज से मरियम रियाज भट्टू साहिबा ऐसे लोगों को, उन पे सवालात उठा रही हैं और कह रही हैं मैं ये बातें इसलिए कर रही हूं, रोजे कयामत मेरा शुमार झूठ बोलने वालों में और धोखा देने वालों में नहीं होगा। मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने ये ट्वीट किया है। देखिए, इमरान खान साहब के मामले पर झगड़ा तो हमने पार्टी के लोगों में देखा है, मामला बहुत सीरियस है। अब ये कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर वजाहत सईद साहब ने दी कि जीएचक्यू के 3 ऑफिसर्स ने उनको बताया, खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उन ऑफिसर्स ने खुद नहीं देखा, वजाहत साहब तस्दीक नहीं कर सके, वगैरह वगैरह, उसकी तस्दीक हो गई है कि इमरान खान साहब ये खबर के नहीं रहे, खुदा ना खास्ता गलत है। बिल्कुल आसान सी बात है, क्योंकि कल बुशरा बीबी की बेटी, बुशरा बीबी की भाभी उनसे मिले तो उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में भी बताया है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब इस लिहाज से ठीक है। देखिए, मैं दोबारा बताऊं, इस लिहाज से ठीक है कि यह खबर गलत है कि इमरान खान साहब नहीं रहे। लेकिन इमरान खान साहब की हालत क्या है? अब मैं मुलाकात करके आने वाले लोगों का अकाउंट, मेरी किससे बात हुई इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लोग आकर जाहिर है कि फैमिली में दीगर लोगों में बात तो करते हैं कि क्या हाल है, बुशरा बीबी का क्या हाल है, इमरान खान का क्या हाल है। तो ऐसे जान लीजिए कि करीब तरीन अकाउंट में आपके सामने रख रहा हूं। इमरान खान साहब की आंख की हालत, जिसको 85% बीनाई लूज हो गई उस आंख की, तो वो बात की जा रही है, वो बहुत बुरे हाल में है, और रिकवरी उन लोगों के दावे के मुताबिक नहीं हुई है। और साथ ही बुशरा बीबी की जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उसकी रिकवरी नहीं हुई है। बुशरा बीबी की दूसरी आंख जो है वो उस हाल को पहुंच चुकी है जिस हाल में दूसरी आंख ऑपरेशन से पहले थी। तो दोनों आंखों का हाल बुरा है। बुशरा बीबी तकरीबन तकरीबन नहीं देख पा रही दोनों आंखों से, ये बुशरा बीबी का हाल है। बुशरा बीबी तो ये कहती हैं कि मैं ऐसे हाल में हूं कि मैं ना होने के बराबर देख पा रही हूं, मेरी तो दोनों आंखें काम नहीं कर रही। ये बुशरा बीबी की हालत है, और इमरान खान साहब की भी हालत इस लिहाज से अच्छी नहीं है। जिनसे बात हुई उन्होंने ये बताया कि ब्लड प्रेशर के हवाले से उनके पास कोई मालूमात नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो जो ब्लड प्रेशर बहुत बिगड़ गया, ये वाला अकाउंट अभी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये है या नहीं है, मेरे पास नहीं है क्योंकि उनके पास भी नहीं था। एक मामला। अब इसके बाद आ जाइए मोहम्मद हुसैन की कहानी की जानिब। मोहम्मद हुसैन की कहानी के लिए मैंने 5 रिपोर्टर्स से, ओएसआर्स होते हैं, आउट स्टेशन रिपोर्टर्स, जो चैनल्स में छोटे शहरों में, गांव देहात में, दूर दराज इलाकों में होते हैं,
تو ان سے چینل کا CNR سینٹرل نیوز روم رابطے میں رہتا ہے، ایک ڈیسک ہوتی ہے، وہاں سے خبر لے کر وہاں تک دیتے ہیں. تو ورنہ بیورو چیف ہوتا ہے، بیورو ہوتے ہیں، وہاں سے خبر ملتی ہے رپورٹرز کے ذریعے. تو میری OSR سے مختلف چینلز کے جو OSR ڈیسک ہیں وہاں سے رابطہ کر کے میں نے 5 صحافیوں سے رابطہ کیا، 4 سے میری بات ہوئی، تفصیلی بات ہوئی. اور محمد حسین کے معاملے میں اب میں آپ کو بتاؤں، شیر زمان محمد حسین کے بھائی یہ باڑہ میں ایجوکیشن آفیسر ہیں، سرکاری ملازم ہیں. یہ شیر زمان صاحب جو ہیں یہ محمد حسین کی لاش کو لینے کے لیے گئے راولپنڈی، اور انہیں جب یہ پتا چلا تو یہ لاش کو لینے گئے. ان کا نمبر بند ہے، اب ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. ایک بات. دوسرا، محمد حسین کے 2 بھائی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں. ان میں سے ایک بھائی کچھ عرصہ پہلے پاکستان آیا تھا، 3 مہینے سے وہ بھائی لاپتہ ہے. یہ خبر سوشل میڈیا پر چل رہی ہے. اس خبر کو خیبر میں موجود لوگوں نے تصدیق کر کے بتا دیا ہے، گھر سے تصدیق کر کے بتا دیا ہے کہ 3 مہینے سے وہ لاپتہ ہے. ایک بھائی محمد حسین کا سعودی عرب میں ہے. محمد حسین کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا. تو محمد حسین کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، وہاں سے ملنے والی معلومات کے مطابق اس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے. محمد حسین کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ تقریباً 36 گھنٹے پہلے وہ وہاں سے نکلا تھا اور راولپنڈی آیا ہے. پھر محمد حسین کے بارے میں مزید جو معلوم ہوا کہ کیا کبھی کوئی ذہنی حالت میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے یہ پتا چلا کہ اس عمر کے نوجوان جتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، یہ اس طرح کا آدمی ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی ذہنی ایشو نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ناراض ہے اپنی قیادت سے کہ آپ نے اپنے کارکن کو، جو بڑا ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے، اس کو آپ نے ذہنی حالت کا شکار قرار دے دیا. کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اپنی قیادت سے ناراض ہے. لیکن محمد حسین کا ایک بھائی لاپتہ ہے. دوسرے بھائی کے بارے میں اب جو لاش لینے گیا تھا کوئی معلومات نہیں ہے، اور اس کا نمبر بھی بند آ رہا ہے. یہ ہے شیر زمان، باڑہ میں ایجوکیشن آفیسر. ایک بھائی سعودی عرب میں ہے، اس کے بارے میں ابھی معلومات نہیں مل سکی کہ اس سے رابطہ ہوا یا وہ وہاں سے چل پڑا ہے، آئے گا، کیا کرے گا. اور ان کی فیملی خیبر میں اس وقت موجود ہے. یہ محمد حسین کا اکاؤنٹ ہے. یہ واقعہ جو کل کچھ 4:30 پونے 5 کے آس پاس ٹیلی ویژن چینلز پر آنا شروع ہوا، یہ واقعہ اس سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ بتایا جا رہا ہے. راولپنڈی کے صحافی دوستوں سے بھی، اور کل میں نے آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ کے حوالے سے جو چیزیں معلوم ہو رہی تھیں وہ دی تھیں، تو اس میں بھی کچھ چیزیں پتہ چلیں. تو یہ واقعہ کوئی 11 سے 12 کے درمیان کا واقعہ ہے، اور خبر جو تھی وہ بہت بعد میں آئی ہے. اس کی وجوہات ہیں. اتنا تو محمد حسین کی کہانی یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس معاملے کی CCTV فوٹیج، یہ ہمارے ملک میں اگر 5 محفوظ ترین جگہ ہونی چاہیے نا، 5، تو کیا کیا ہونی چاہیے؟ کہ ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ آف پاکستان، GHQ. ویسے تو پورا ملک ہی محفوظ ہونا چاہیے، کیونکہ اس ملک کا ہر شہری اس ملک کا مالک ہے، اور ریاست کی ذمہ داری اس کو تحفظ فراہم کرنا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سچویشن پوری دنیا میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن یہ جو میں 5 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ محفوظ ترین ہونی چاہیے، اور ان سے بھی محفوظ ہونا چاہیے ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے. تو GHQ کی بات ہو رہی ہے محفوظ ترین جگہوں میں سے ایک. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ بہترین نگرانی کا عمل ہوگا. اس کی CCTV فوٹیج بھی آنی چاہیے کہ کیا نکلا، ہمارے سامنے حقائق آنے چاہیے. وہ حقائق ہمارے سامنے ابھی تک آئے نہیں ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کے بعد آخری چیز اس ویڈیو کی جو بہت اہم ہے، یہ کہا جا رہا ہے آصف بشیر چودھری صاحب نے ٹاک شاک میں اعزاز سید صاحب کے ساتھ بات کی، اور ساتھ میں آصف بشیر چودھری صاحب نے دا نیوز میں خبر دی کہ جیل سے عمران خان صاحب نے کسی کے ذریعے اکبر ایس بابر صاحب کو، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی 80 کی تیسی پھیڑ دی تھی فارن فنڈنگ کیس میں، وہ اکبر ایس بابر، ان سے عمران خان صاحب نے جیل سے کسی کے ذریعے رابطہ کیا ہے. اور اب یہ آصف بشیر چودھری صاحب کی خبر سے ہٹ کے طنز کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ایسے جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اکبر جانی تو دیکھ، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، یہ بندہ میرا پیغام لے کے تیرے پاس آیا ہے، جیل سے باہر آؤں گا نا تو سب سے پہلے تیرے پاس آؤں گا،
اور تجھ سے رابطہ میں نے چھوڑ دیا، غلط کیا، اور تو سب کو جن سے ہم نے رابطہ چھوڑ دیا، ڈسکنیکٹ کر لیا، سب کو جمع کرے گا، سب سے ملیں گے، پرانی ٹیم دوبارہ بنائیں گے۔ تو اکبر جانی بھول جا باتیں پرانی اور مل کے کام کریں گے۔ تو اس طرح کی خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے، اکبر ایس بابر صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے تو اکبر ایس بابر کے نام کا ٹیٹو بھی بنوا لیا۔ پھر سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، اکبر میرا لاکھوں میں ایک۔ پھر میں نے بھی سوشل میڈیا پہ لکھ دیا تھا کہ شیشی بھری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں، اکبر ایس بابر نہ ملے تو دنیا چھوڑ دوں۔ عجیب مذاق ہے۔ جس شخص تک اس کی بہنیں نہیں مل پا رہی، فیملی نہیں مل پا رہی، اس کے وکلا نہیں مل پا رہے، اس کے بارے میں دنیا جہان سے عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں، وہ شخص جیل میں بیٹھ کر اکبر بات سن یہ کر رہا ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے کیا؟ یہ والا مذاق ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ آخری چیز، نگہت شاہ صاحبہ، قائم علی شاہ صاحب سابق وزیر اعلیٰ سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے قدیمی رہنماؤں میں سے ایک، ان کی بیٹی نگہت شاہ صاحبہ، انہیں ریٹائرمنٹ سے کچھ جگہوں پر آ رہا ہے 1 دن، کچھ جگہوں پر آ رہا ہے 2 دن، اتنا پہلے روک لیا گیا، 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ جو توسیع دی گئی حکومت کی جانب سے، اس میں کہا گیا وسیع تر عوامی مفاد میں توسیع دی جا رہی ہے۔ یہ وسیع تر عوامی مفاد ہر ایک پہ نظر نہیں آتا۔ قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی ہیں تو ہو جائے گا، یا کوئی بہت اہم شخصیت ہے تو ہو جائے گا، باقی کہاں جاتا ہے یہ وسیع تر عوامی مفاد، قومی مفاد، ملکی مفاد؟ باقی کہاں جاتا ہے؟ تو ایک دوسرا، انہیں یہ جو توسیع دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ گائنی وارڈ کا سربراہ 3 برس کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ جو توسیع والا معاملہ ہے نا، اس سلسلے میں حکومت سندھ کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ توسیع دی جا سکتی ہے کسی شخص کو اگر بہت ضروری ہو، لیکن ایک بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس توسیع سے کسی کی ترقی متاثر نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایک اگر ریٹائر ہو کے گھر جائے گا تو کوئی ایک اس عہدے پر آئے گا جو اس سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ عہدے پر ہے، نیچے سے کوئی ایک اس عہدے پر آئے گا، اور اسی طرح سے لوگ ترقی کرتے ہوئے اوپر آئیں گے، اور نیچے کسی نوجوان کے آنے کی جگہ بنے گی۔ اگر یہ لوگ جو مدت ملازمت پوری کر چکے، 65 کی عمر کو پہنچ چکے اور اپنی تمام مراعات، تمام چیزیں حاصل کر چکے اور اب جا رہے ہیں، پھر بھی عہدے سے چمٹ جائیں گے، یہ یا کوئی اور بھی، تو کیسے کسی اور کو موقع ملے گا؟ یہ تو کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو افسوسناک ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں اگر آپ کے پاس پورے سسٹم کی سپورٹ ہو جو قائم علی شاہ صاحب کے پاس ہے تو یہ ہو سکتا ہے، وگرنہ لوگوں کو جوتیاں چٹکھاتے عمر گزر جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ان کا۔ ایک اور معاملہ ہمارے سامنے آیا، مسرت ہلالی صاحبہ جو ریٹائر ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے، ان کے معاملے میں بھی خبر آئی، دیگر ججز کے معاملے میں بھی، کہ ان لوگوں کو جو مراعات اور تنخواہیں وغیرہ اضافے کی سمری زرداری صاحب نے دستخط کر دی ہیں، اس سمری کے تحت پرانے رکے ہوئے ڈیوز ملیں گے۔ اضافہ کب سے ہوگا؟ دسمبر 2025 سے اضافہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہر جج کو ملیں گے 40 لاکھ روپے یکمشت، اور باقی اضافے بھی ہو جائیں گے۔ تو مسرت ہلالی صاحبہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا ہے، باقی ججوں کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں سرکاری ملازم، بینکوں کے باہر گنے لے کر کھڑے ہوئے لوگ، سرکاری دفتروں میں دروازے کھولنے والے، پانی کا گلاس رکھنے والے، چائے پلانے والے لوگ، جوتیاں گھسنے والے لوگ، زندگی گزارنے والے لوگ، سہولتوں سے محروم لوگ مر جاتے ہیں ایسے دفتروں میں، کھپ جاتے ہیں ایسے دفتروں میں، اس کے بعد دفتروں کے چکر لگاتے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی زندگی خوار اور ذلیل ہو جاتی ہے۔ یہ سسٹم کچھ نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ جج ہیں، آپ جرنیل ہیں، آپ کوئی بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں، اور آپ نے سسٹم کو سپورٹ کیا ہے، تو سسٹم آپ کو سپورٹ کرے گا اور آپ کی ایسی خدمت کرے گا کہ آپ بیٹھ کے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سب کچھ انجوائے کر سکیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔